हम इस दुनिया में जो रहते हैं हमें शॉर्टकट की आदत पड़ चुकी है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, बेसब्री, हर मामले में हम चाहते हैं फौरन कोई नतीजा मिल जाए। बुनियादी तौर पर शिर्क जो है वो अल्लाह ताला को मानते हुए उसकी जात या सिफात में किसी को कम या ज्यादा शामिल कर लेना शिर्क कहलाता है। सही। लेकिन एक स्टेज आई कि मैं इलाज करवाते करवाते थक गई और मैं इतनी डेस्परेट हो गई कि मुझे किसी ने बताया कि फलां जगह जाओ और वहाँ कोई बुजुर्ग है उनसे दुआ करवाओ। कहती जब मैं वहाँ गई मैंने तब भी अपने दिल को एक इत्मीनान दिया कि मैं तो सिर्फ दुआ के लिए जा रही हूँ। जब वहाँ गई तो वो कहती उन्होंने मुझे कहा कि मेरे मतलब कदमों में बैठो और पाँव को चूमो और कुछ और प्रैक्टिसेस थी जो कहती मुझे मतलब मेरे अंदर से आवाज आ रही थी ये शिर्क है, ये शिर्क है। लेकिन मैं इतनी डेस्परेट थी कि मेरी औलाद हो जाए कि मैं करती जा रही थी। लेकिन जब हम किसी आमिल के पास जाते हैं वो क्या होता है कि हमें इस चीज की तरफ होता है कि ये शायद इस बात पर कादिर है कि ये हमारा इसमें से इलाज कर देगा। सही। और खास तौर पर ऐसी सूरत में जबकि वो उसका जो तरीका इलाज हो वो मसनून ना हो, शरई ना हो, बल्कि कुछ ऐसे उमूर उसके अंदर शामिल हो जो गैर शरई हैं, तो फिर ये एक तरह से गुनाह भी है और ये भी शिर्क की एक कबील है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस दुनिया में जो रहते हैं हमें शॉर्टकट की आदत पड़ चुकी है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, बेसब्री, हर मामले में हम चाहते हैं फौरन कोई नतीजा मिल जाए। हम ये नहीं समझते कि इसकी वजह से बहुत सी डिसअपॉइंटमेंट्स और ख़राबियाँ हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं और हम खुद ही कुछ ऐसे फ़ैसले कर लेते हैं जिसमें हम अपने लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। क्योंकि जो इंसान तहम्मुल से, ठहराव के साथ ज़िंदगी गुजारता है उसकी ज़िंदगी जो है वो बेहतरी की तरफ जाती है, क्योंकि आपको तदब्बुर करने का, गौर व फिक्र करने का मौका मिलता है। यही मामला हमारा अकीदे के सिलसिले में होता है और ईमानियात के बारे में भी होता है कि जब हम शॉर्टकट तरीके से अल्लाह ताला को राज़ी करना चाहते हैं वहाँ पे भी ख़राबियाँ कर जाते हैं। जब हम कलमा पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह। हम बेसिकली कह रहे हैं नहीं कोई इलाह मगर अल्लाह। इसका मतलब है कि हम शिर्क की नफ़ी करते हुए अपने रब तक पहुँचते हैं और इसके बारे में उलमा बहुत क्लैरिटी से बताते हैं, वजाहत के साथ बताते हैं कि शिर्क को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शिर्क को समझें और शिर्क से अपने आप को बचा कर अपनी ज़िंदगी को गुजारें। तो आज हम शिर्क और उससे रिलेटेड कुछ मामलात हैं उन पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं ज़ुबैदा अज़ीज़ साहिबा जिन्होंने एमफिल किया हुआ इस्लामिक स्टडीज़ में और अल हुदा इंटरनेशनल वेलफेयर फाउंडेशन की फैकल्टी मेंबर्स में से बहुत सीनियर वहाँ पे साथ जो है उनमें इनका शुमार किया जाता है। अकीदा इनकी एक स्ट्रेंथ है और एक किताब भी है इस सिलसिले में जिसको हम कहते हैं इस्लामी अकायद, और ये भी मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि जो लोग भी ले सकते हैं तो इसको ज़रूर ख़रीदें। इसके लिए लिंक जो है आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शिर्क की थोड़ी सी बात करें कि बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक है। जब इसके ऊपर बात की जाए तो हमें कुछ बुनियादी असूल जो हैं वो क्या पता होने चाहिए कि शिर्क क्या है। मतलब नीयत का शिर्क होता है, कोई ईमानियात में वो शिर्क होता है या हमारे एक्शंस में होता है? जी, बुनियादी तौर पर शिर्क जो है वो अल्लाह ताला को मानते हुए उसकी ज़ात या सिफात में किसी को कम या ज़्यादा शामिल कर लेना शिर्क कहलाता है। सही। यानी एक शख्स अल्लाह को भी मान रहा है लेकिन उसके साथ साथ वो किसी और को भी जो अल्लाह ताला की सिफात हैं या अल्लाह ताला की कुदरतें हैं या अल्लाह ताला के इख्तियारात हैं उनमें कुछ और को भी समझता है, वो भी कर सकते हैं। ठीक। अहले अरब का भी अमूमन शिर्क इसी तरह का था क्योंकि वो अल्लाह को मानते थे लेकिन साथ जो उनके बुत थे उनको भी वो अल्लाह का शरीक मान लेते थे। वो समझते थे कि ये अल्लाह तक पहुंचाने का जरिया है और इनके तकर्रुब से हमें बहुत कुछ हासिल होता है, तो वो उनको भी राजी रखने की कोशिश करते थे। सही। तो ये बताइएगा कि फिर शिर्क जो है इसको यानी अकबरुल कबायर कहा जाता है, तो वो किस वजह से है? शिर्क को अकबरुल कबायर इस वजह से कहा जाता है कि ये तौहीद की ज़िद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो एक है और तमाम कायनात के खालिक भी हैं, मालिक भी हैं, हमें भी उन्होंने ही पैदा किया। अब अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि अल्लाह की मखलूक जो है और ख़ासतौर पर बंदा जो है वो सिर्फ अल्लाह को पहचाने, उसकी इबादत करे, उसको एक माने। लेकिन इंसान जब किसी भी और मखलूक को अल्लाह के साथ शामिल कर लेता उस अबूदियत में या तख्लीक के मराहिल में या किसी भी और सिफत में, तो
تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناراض کرتی ہے یہ بات، جس کی وجہ سے دیگر کبیرہ گناہوں کے مقابلے میں اس کی انٹینسٹی سب سے زیادہ ہے، اور یہ اکبر الکبائر کہلایا۔ ٹھیک ہے، تو مجھے بتائیں کہ اس کا مطلب ہے کہ کیا پھر ہم کسی سے کسی قسم کی مدد نہیں مانگ سکتے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن چیزوں میں اختیار دیا ہے ان کی حد تک انسان سے مدد لی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، مثلاً بیمار ہوتا ہے انسان تو کسی طبیب کے پاس جاتا ہے، اسے کوئی ضرورت پڑ گئی ہے تو وہ کسی سے ہیلپ لیتا ہے۔ مختلف روزمرہ زندگی میں بے شمار تعاون ہم کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو یہ تعاون کس بنیاد پر ہوتے ہیں کہ وہ فرد وہ کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس حد تک مدد لینا اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہ امور جس میں انسان کو اختیاری نہیں ہے، قدرتی حاصل نہیں ہے، ان میں انسانوں کو ان قدرتوں کا مالک سمجھ کر ان سے مدد مانگنا، یہ دراصل شرک ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس میں جیسے آپ نے یہ بولا نا کہ بھئی جو امور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم ان کو لگاتے ہیں ان میں ہم کسی اور کو شریک ٹھہرا لیں، ایک ہم کرتے ہیں اپنے علاج کے لیے یا اپنے آپ کو کوئی بھی ہمارا کوئی ایک ہوتا ہے نا روحانی مرض ہمیں نظر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم دم کر رہے ہیں، رقیہ سن رہے ہیں، اپنی صبح شام کی دعائیں پڑھ رہے ہیں، سورہ البقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ ہم کسی عامل کے پاس جاتے ہیں کہ جی مجھے لگ رہا ہے کہ کسی نے میرے اوپر کوئی جادو کر دیا ہے اور مجھے اس کا توڑ بتائیں، تو ان دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ کیا یہ بالکل ایک ٹھیک چیز ہے کہ ہم جا کے کسی سے اس طرح ہیلپ لے رہے ہیں؟ اصل میں اس میں یہ ہے کہ جیسے کوئی بھی بیماری ہوتی ہے، جسمانی بیماری کا بھی علاج کیا جاتا ہے، اور جو جائز علاج کے طریقے ہیں وہ ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمیں بتاتی ہے، آپ نے علاج کرایا۔ بالکل اسی طرح بعض اوقات روحانی بیماریاں ہوتی ہیں جن کا بظاہر ریزن نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا، لیکن انسان کے جسم پر بھی ذہن پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں، تو ایسے میں ان میں عمومی طور پر جیسے نظر لگ جانا، حسد ہو جانا، جادو، یہ بیماریاں ہیں۔ تو ہمیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ایسی بیماریوں کے علاج کے لیے پھر ہمیں روحانی ہی طریقہ اختیار کرنا ہے۔ تو جو دم ہے یا رقیہ جو ہے وہ ایک روحانی طریقہ علاج ہے، جس کے اندر ہم قرآن مجید یعنی جو اللہ ہی کا کلام ہے، یا ایسے معوذات یعنی جن میں شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کی جاتی ہے، جو مسنون ہیں، ان کو پڑھتے ہیں اور اس کے ذریعے شفا اللہ سے طلب کرتے ہیں کہ وہ ہماری اس روحانی بیماری کو دور کر دیں۔ تو یہ ایک بہت ہی مسنون بھی ہے اور درست طریقہ ہے، لیکن جب ہم کسی عامل کے پاس جاتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اس چیز کی طرف ہوتا ہے کہ یہ شاید اس بات پر قادر ہے کہ یہ ہمارا اس میں سے علاج کر دے گا، اور خاص طور پر ایسی صورت میں جب کہ وہ اس کا جو طریقہ علاج ہو وہ مسنون نہ ہو، شرعی نہ ہو، بلکہ کچھ ایسے امور اس کے اندر شامل ہو جو غیر شرعی ہیں، تو پھر یہ ایک طرح سے گناہ بھی ہے اور یہ بھی شرک کی ایک قبیل ہے۔ اچھا کبھی کبھی ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ قرآن پڑھتے بھی ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو کچھ دم کر رہے تھے، قرآن بھی پڑھ رہے تھے، اور ساتھ ہی وہ کوئی تعویذ وغیرہ بھی دے دیتے ہیں، تو یہ ایک جو سلسلہ ہے نا، یہ جیسے میں ہاسپٹل میں بھی کام کرتے ہوئے دیکھتی ہوں کہ بچہ آتا ہے، نیو بورن بچہ ہے تو اس کو ڈھیروں ڈھیر، یا اور عمر کا بھی بچہ ہے تو اس کو بہت سے تعویذ پہنائے ہوئے ہیں کہ جی اس کو نظر نہ لگے، یا ہمارے خاندان میں اس طرح کے بہت سے مسئلے ہیں۔ خواتین کی ڈیلیوری کا جو پروسیس ہوتا ہے اس وقت بھی انہوں نے کوئی خاص تعویذ پہنا ہوتا ہے، جیسی ڈیلیوری ہوتی ہے تو جی وہ انسٹرکشن دیتی ہیں سب سے پہلے کہ اس کو کھولا جائے۔ تعویذ کا کیا کیا جائے؟ یعنی کیا یہ طریقہ درست ہے یا یہ ہمیں شرک کی طرف لے کے جاتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جہاں تک دم کا تعلق ہے، اگر کوئی شخص جو قرآن پڑھنے پڑھانے والا ہے، نیک ہے، صالح ہے، اور وہ دم کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک، لیکن جہاں تک تعویذات کا تعلق ہے تو اس میں عمومی طور پر علماء کی جو اکثریت ہے وہ اس کو درست قرار نہیں دیتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عموماً جب تعویذ باندھے جاتے ہیں تو اس میں اس چیز کا امکان ہوتا ہے کہ اس تعویذ پر بھروسہ کر لیا جائے کہ یہ تعویذ دراصل ذریعہ ہے ہمیں ٹھیک کرنے کا، اس کے ذریعے ہمارا یہ مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ تو اس میں پھر علماء یہ کہتے ہیں کہ تعویذ نہ باندھا جائے، نہ لٹکایا جائے۔ اگرچہ علماء کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو محدود پیمانے کے اوپر، یعنی ایسے بچے مثلا جو خود پڑھ نہیں سکتے، یا کوئی ایسا مریض ہے جو ایسی کیفیت میں ہے کہ وہ خود پڑھ نہیں سکتا اور کوئی اور بھی اس کے اوپر مستقل پڑھنے والا نہیں، اس کے لیے ان تعویذات کے قائل ہیں جو قرآن کی آیات یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون اذکار بتائے ان کی بنیاد پر ہوں، لیکن وہ ایک انتہائی محدود ہے اور اس میں بھی بعض شرائط ہیں کہ
شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، یہ یقین کامل ہو، اس کو صرف ایک ذریعہ سمجھا جائے، اس کو اٹ سیلف یہ نہ سمجھا جائے کہ یہی ہے جو ہمیں کر رہا ہے، لیکن اس میں احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ اس سے بچا جائے۔ ٹھیک ہے، لوگ تو آج کل ایسے بھی کرتے ہیں کہ جی وہ فلاں ہے، اگر آپ کے گھر چوری ہوئی ہے تو وہ آپ کا کچھ آپ سے چیزیں پوچھیں گے اور کوئی دم درود کریں گے اور چور بھی پکڑ لیں گے آپ کا، تو یہ بھی کیا پھر غلط طریقہ ہو جائے گا؟ جی، اس لیے کہ اس کا تعلق دراصل اس بات کے ساتھ ہے کہ کوئی شخص آپ کو ایک طرح سے غیبی کوئی بات بتا رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ کاہن، نجومی جو لوگوں کو اس طریقے سے حساب کتاب لگا کر کچھ حل بتایا کرتے تھے، یہ اس زمانے میں بھی موجود تھا، بعد کے ادوار میں بھی آج تک موجود ہے، تو ایسے جو کاہن ہیں، نجومی ہیں، رمال ہیں، ان کے پاس جانا اور ان سے ان چیزوں کا معلوم کرانا اور پھر ان کی تصدیق کرنا یہ منع ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں کہ جیسے مطلب ایک تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہے اور وہ جی ان چیزوں میں انوالو ہے، ان کو نہیں پتا اور وہ بس کسی کے بھی امپریس ہو کے کسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں، لیکن ہمارے بہت ایجوکیٹڈ طبقے میں بھی یہ پرابلم پائی جاتی ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں میں بہت جلدی انوالو ہو جاتے ہیں، جادو میں، جادو کا توڑ نکالنے میں، اور اس کے لیے بہت سے طریقے اپناتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ اسی طرح ایک خاتون میری جاننے والی، انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا بہت ہی پریشان اور کہ مجھ پہ جادو ہوا ہے، انہوں نے کیا کچھ کیا، اور آخر میں کوئی جس نے ان کو طریقے بتائے وہ سارے غیر شرعی اور غیر مسنون تھے، لیکن وہ بار بار مجھے کہہ رہی ہیں کہ جن سے میں نے یہ سب کچھ کروایا ہے وہ تو مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مدینہ میں بیٹھ کے بتا رہے ہیں، تو وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو پڑھا لکھا انسان ہے وہ کیسے اس قسم کے ٹریپ میں آ جاتا ہے؟ اصل میں وہ اس لیے اس ٹریپ میں آ جاتے ہیں کہ ان کی جو تعلیم ان کے پاس ہے اس میں اس حوالے سے انہیں گائیڈنس نہیں ملی ہوئی، اور انسان بنیادی طور پر جلد باز مزاج کا مالک ہے، وہ اپنے جب خاص طور پر ایسے جو روحانی مسائل ہوتے ہیں جن کا اس سے فزیکلی کوئی حل نہیں مل رہا یا ظاہری طور پر کوئی حل نہیں مل رہا، تو وہ جلد بازی کرتے ہوئے وہ راستے اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے جس میں کہیں سے اسے حل مل جائے، جیسے ہم کہتے ہیں شارٹ کٹ لینے کے لیے، تو پھر وہ اس وقت شیطان بھی ظاہر ہے ایسا حربہ کرتا ہے اور ایسا اپنا ہتھیار استعمال کرتا ہے کہ عقل جو ہے وہ سوچتی نہیں ہے، صحیح، اور انسان ایسے لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے جو خود بھی شیطانی ہی طریقوں کو اختیار کیے ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں بنی اسرائیل کے جو واقعات بیان کیے، اس میں ہاروت ماروت کا جو واقعہ ہے کہ وہ جادو کرتے تھے، اور آبجیکٹو کیا ہوتا تھا اس جادو کا کہ شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دینا، یعنی فساد پیدا کرنا بیسیکلی۔ تو وہاں پر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو اس بات سے روکا گیا تھا کہ وہ جا کر ان سے سیکھیں، کیونکہ وہ ایک امتحان تھا۔ تو اس دنیا میں یہ جادو اور یہ چیزیں جو ہیں یہ دراصل انسان کا امتحان ہے، چاہے کرنے والے ہیں چاہے کروانے والے ہیں، بالکل صحیح، اور اس حوالے سے بہت سختی کے ساتھ ممانعت کی گئی ہے حدیث میں، نماز قبول نہیں ہوتی ایسے شخص کی، اور پھر فقہا نے تو یہاں تک کہا کہ جو شخص جادو کرتا ہے اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے اثرات بہت دور تک چلے گئے ہیں، اور اس کو قتل کرنے کا حکم دیا کہ وہ ایمان سے ایک طرح سے نکلا ہوا ہے، تو اس لیے ان چیزوں میں نہیں جانا چاہیے، اور یہ شارٹ کٹس کے ذریعے مسائل حل بھی نہیں ہوتے، وقتی طور پر بعض اوقات لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی مسئلہ تھوڑا سا حل ہوا ہے اور وہ پہلے سے بھی بڑھ کر سامنے آتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ ایک خاتون نے نا مجھ سے اپنا واقعہ شیئر کیا، اور وہ بتا رہی تھی کہ کبھی کبھی انسان اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے، ایمان لاتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے اور قرآن کو سمجھتے ہوئے بھی ایسی ایسی غلطیاں کر جاتا ہے۔ جیسے انہوں نے مجھے کہا کہ کتنے سال تک شادی کے بعد میری اولاد نہیں تھی، اور وہ کہتی ہیں کہ میں ہمیشہ اسی پہ ہوتی تھی کہ اللہ قادر ہے اور اللہ مجھے دے گا، لیکن ایک سٹیج آئی کہ میں علاج کرواتے کرواتے تھک گئی اور میں اتنی ڈیسپریٹ ہو گئی کہ مجھے کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ جاؤ اور وہاں کوئی بزرگ ہیں ان سے دعا کرواؤ۔ کہتی جب میں وہاں گئی میں نے تب بھی اپنے دل کو ایک اطمینان دیا کہ میں تو صرف دعا کے لیے جا رہی ہوں۔ جب وہاں گئی تو وہ کہتی ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ میرے مطلب قدموں میں بیٹھو اور پاؤں کو چومو، اور کچھ اور پریکٹسز تھیں جو کہتی مجھے مطلب میرے اندر سے آواز آ رہی تھی یہ شرک ہے یہ شرک ہے، لیکن میں اتنی ڈیسپریٹ تھی کہ میری اولاد ہو جائے کہ میں کرتی جا رہی تھی۔ اور اس پہ یہ مطلب بہت سے لوگ جو آپ دیکھیں ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں، ایسے آستانوں پہ جا رہے ہیں، ایسی جگہوں پہ جا کے جو کچھ بھی ان کو کہا جا رہا ہے وہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔
اگر ہم ان سے تھوڑے سے بھی سوال کریں تو وہ کسی نہ کسی وجہ سے مایوس ہیں، ڈیسپریٹ ہیں، پریشان ہیں، تو وہ پھر اس شرکیہ کاموں میں جانا شروع ہو جاتے ہیں. کیا اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ کیونکہ مجھے اتنی ضرورت تھی اور مجھے کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا تھا؟ نہیں، اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں جو بات آپ نے بتائی، اور خاص طور پر خواتین اس معاملے میں بہت ہی زیادہ شامل ہیں. اور اولاد نہ ہونا، یا گھر میں کوئی بچہ بیمار ہو گیا ہے، یا کوئی اور مالی پریشانی آ گئی ہے، ہسبینڈ وائف کے درمیان کوئی ریلیشن شپ کے مسائل ہو رہے، کسی اور فیملی ممبر کے ساتھ، تو ان سب معاملات میں عموماً لوگ اس طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا ریزن یہی ہے کہ وہ انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں دے دیں گے حل، یہ فوری حل ہمیں ملنا ہے. جیسا کہ آپ نے جن خاتون کی مثال دی کہ وہ پڑھ بھی نہیں ہے سب کو، لیکن ان کو ٹائم لگ رہا ہے نا. جو یہ جو ٹائم لگنے کا جو پروسیس ہے، اس میں انسان اس سے بچنا چاہ رہا ہوتا ہے، اور جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ یہ طریقے اختیار کر لیتا ہے. تو ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. انسان کو اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ اگر اولاد اللہ نے اس کی قسمت میں لکھی ہے، اس کے نصیب میں اولاد ہے، تو وہ اللہ ہی نے دینی ہے. صحیح. کوئی اور اسے نہیں دے سکتا. اسی طرح جو رزق اسے ملنا ہے وہ اتنا ہی ملنا ہے جو اللہ نے دینا ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ مختلف حالات سے گزرتے ہوئے ہمارا یہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اللہ پر بھروسہ کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر ہمیں وہی ایک حل نظر آ رہا ہوتا ہے. اور پھر ایک اور المیہ یہ ہے اس کے ساتھ کہ ہمارے ارد گرد اس ذریعے کو سپورٹ کرنے والی چیزیں اتنی اویلیبل ہیں، اور وہ شارٹ کٹس اتنے آسانی سے میسر ہیں کہ ہر کوئی ہمیں اس کی طرف لگا رہا ہوتا ہے. اب تو دیکھیں، آپ صبح ٹی وی کھولتے ہیں تو مارننگ شو میں بھی یہی کچھ آ رہا ہوتا ہے. جی بالکل. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں کا مسئلہ ہوا ہے، میرا بھی حل ہو جائے گا. بالکل. اور یہ نفسیات انہیں لے جاتی ہے. یہی میں اگلی بات آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بہت سے ایسے لوگوں کو جب روکا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، لیکن میں تو اتنے عرصے سے مثلاً سٹک تھی، کام نہیں ہو رہا تھا، مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا. ایسے کہتے ہیں نا، کوئی کسی نے وہ لگائی ہوئی ہے، بندش لگائی ہوئی ہے، اور فلاں بزرگ کے پاس گئے، فلاں جگہ گئے، فلاں سے یہ طریقہ اختیار کیا اور ایسا ایسا چلا کاٹا، ایسا ایسا ذکر کیا جو کہ بالکل مسنون نہیں ہے اور غیر شرعی ہے، تو میرا کام ہو گیا. تو کیا یہ ویلڈ ایکسکیوز ہے کہ اس کو ہم کہیں کہ کیونکہ اس کے بغیر تو کام نہیں ہو رہا تھا، اور وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، آپ نے کیسے زیوم کر لیا کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں؟ جی، کوئی بھی ایسا طریقہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آپ کے صحابہ نے نہیں کیا، وہ انویلڈ ہی ہے. خواہ وہ بظاہر کوئی ایسا شخص کر رہا ہو جو ہمیں لگ رہا ہے کہ دینی بھی ہے اور سب، کیونکہ صرف ظاہر سے آپ کسی کے دین کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا جب مشکل آتی ہے تو وہ اس مشکل میں سے نکلنے کے طریقے آلریڈی دین نے ہمیں بتائے ہوئے ہیں، اور کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک، یہ ہمیں نہیں بتایا گیا. ہاں، ہمیں یہ ضرور بتایا گیا کہ ہم دعائیں پڑھیں، ہم اذکار کریں. اگر ہم جس شخص کے پاس گئے ہیں وہ ہمیں اذکار دے رہا ہے مثلاً، یا کوئی ایسے کچھ پڑھنے کو دے رہا ہے، تو وہ تو پہلے ہی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے. ہمارے ہاں چونکہ عموماً لوگوں کو اس بارے میں ایجوکیشن نہیں ہوتی، انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے اس مشکل میں کیا پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے. تو اور انہیں یہ بتایا جاتا ہے وہاں جائیں، وہ جو آپ کو دیں گے آپ وہ پڑھیں، تو وہ پھر اس وقت چل پڑتے. تو اس میں ایک کرنے کا کام یہ بھی ہے کہ ہم اس حوالے سے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، ان کو صحیح راستہ صراط مستقیم کی طرف لے کر آئے، تاکہ وہ خود سے ان چیزوں کے بارے میں سوچ کر اپنے رب سے تعلق قائم کرے، نہ کہ دیگر افراد کے ساتھ. جب ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں نا تو ہماری آٹومیٹک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. جو استاد ہوتے ہیں ہم ان کی عزت بھی کرتے ہیں. اچھا، صحیح جگہ پہ اگر آپ جاتے ہیں کہیں بھی قرآن پڑھنے تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ شخصیت پرستی بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ایسی ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے تو یہ بھی شرک میں آ جاتا ہے. تو ایسے افراد جو کہ اگین وہی بات ہے کہ غلط جگہوں پہ جا رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ کسی بزرگ کے ذریعے کسی وسیلہ بنا کے اس کو اللہ تک پہنچنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی تو استاد کی عزت کر رہے ہیں تو ہم بھی ادھر کر رہے ہیں عزت، اور آپ بھی ان کی بات مان کے یہ کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی قرآن، جس کے پاس ہم جا رہے ہیں انہوں نے بھی قرآن پڑھا ہے اور پڑھا رہے ہیں، تو ہم ان کے کہے ہوئے طریقے پہ جو ہے چل رہے ہیں. ہم کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے اس معاملے میں کہ ایک استاد کی ہم عزت کر رہے ہیں، ایک ویسے فرد کو عزت دے رہے ہیں، یا یہ کہ ہم شخصیت پرستی میں جا رہے ہیں اور وہ شرک کا راستہ کھول رہا ہے؟ جی، یہ بہت ہی اہم سوال ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، جو ظاہر ہے ہمارے لیے بھی اور پوری انسانیت کے لیے ایک روشن مثال ہے،
اور آپ کے صحابہ آپ کی کتنی عزت کرتے تھے اور کتنی محبت کرتے تھے، سیرت میں واقعات بھرے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ ریمائنڈرز دیتے رہتے تھے کہ میری ذات میں غلو نہ کرنا. آپ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے اور خاص طور پر کسی دینی ریزن کی وجہ سے کہ وہ اس کا مینٹور ہے، اس کی رہنمائی کر رہا ہے، اس کو ایک مشکل سے نکالنے میں اس کی ہیلپ کر رہا ہے، تو اس کی ایک اٹیچمنٹ ہونے لگ جاتی ہے. تو ہمارا دین ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ وہ اٹیچمنٹ تابع رہنی چاہیے. کس چیز کے تابع؟ اللہ کی محبت کے تابع رہنی چاہیے. یعنی وہ محبت اللہ کی محبت سے ابو نہیں ہونی چاہیے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، ہم اپنے اساتذہ سے محبت کریں، ہم دینی علماء، دینی شخصیات سے محبت کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ اللہ کے لیے کسی اور سے محبت کرنے کا بھی اپنا اجر ہے، لیکن اس میں دیکھنے کی یہی بات ہے کہ ایک تو واقعی وہ اللہ والا ہو، اللہ کا دوست ہو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے والا ہو، اور دوسرے ہماری جو اس سے محبت ہے وہ اللہ کی محبت کے تابع ہو. ہم کہیں اس کی محبت میں کوئی ایسا کام نہ کر رہے ہو جو خود اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہو یا شرک فی المحبہ میں آ جائے. وہ صحیح، بالکل صحیح. اور یہ کافی مشکل کام ہوتا ہے. کبھی کبھی آپ کسی ایسی جگہ ہوتے ہیں جہاں پہ آپ نہ ہاں بول سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، اور آپ کو کسی کی بات بھی سننی ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ رقیہ جب ہم پڑھتے ہیں تو کئی دفعہ کوئی ایسے کسی شخص کے پاس جاتے ہیں جو تعویذ وغیرہ دے رہے ہیں، وہ بھی اپنے منہ میں کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہیں، لگتا ہے عربی پڑھ رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ رقیہ کی طرح کی کوئی چیز پڑھ رہے ہیں نا. کیسے ڈفرینشیٹ کیا جائے کہ یہ جو پریکٹسز ہیں یہ کوئی ایسی ٹرینڈز نہیں ہیں، غلط چیز نہیں ہے، یہ اوتھینٹک چیز ہے جس کو ہم نے پڑھنا ہے یا جس کو اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے؟ جی، اس میں یہ ہے کہ جو شخص جا رہا ہے اس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے یہ دیکھے کہ وہ جس پرسن کے پاس جا رہا ہے وہ کس معاملے میں معروف ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ بہت اہم ہے. جیسے ہم کوئی بھی دنیا میں ہم نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو ہم پہلے چیک کرتے ہیں کہ اس بیماری کا کون ماہر ہے، اسپیشلسٹ کون ہے، اور بہتر سے بہتر وہ ورک ہم کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دیکھیں کہ آیا جس کے پاس ہم رقیہ کے لیے جا رہے ہیں اس شخص کی پہچان کیا ہے. صحیح. اگر تو وہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا ہے، صالح ہے اور وہ معروف ہے اس حوالے سے، تو اس کے پاس جا کر اس سے رقیہ کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کروایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ پہ دم کیا آپ کی آخری بیماری میں. اسی طرح صحابہ کے عمل ہمیں ملتے ہیں کہ وہ ان سے دم ثابت ہے. لیکن اگر کوئی شخص معروف ہے اس معنی میں کہ وہ کمزوری ہے، اس کے عقائد کے اندر کمزوری ہے یا اس کے اعمال کے اندر کمزوری ہے اور وہ نظر آ رہا ہے سب، تو ایسی جگہوں پر نہیں جانا چاہیے کیونکہ اس سے ہمارے اپنے عقیدے اور عمل میں کمزوری پیدا ہو سکتی ہے. بالکل، بہت امپورٹنٹ بات آپ نے بتائی ہے. یہاں پہ یہ بھی میں جاننا چاہوں گی کہ اب ماڈرن ٹائمز ہیں اور اس میں آپ دیکھیں کہ ہم سوشل میڈیا پہ بھی ہر وقت موجود ہیں اور ہمارے پر بمبارڈمنٹ بھی بہت ہے. یعنی پہلے ہوتا تھا کہ آپ کو علماء کی مجالس میں جانا پڑتا تھا، وہاں جا کے سیکھنا پڑتا تھا، تو ظاہر آپ کا تھاٹ پروسیس بھی سلو ڈاؤن ہوتا تھا، آپ آرام سے سیکھتے تھے. اب آپ نے کوئی ایک چیز دیکھ لی، صحیح دیکھ لی تو الحمدللہ الگوریدمز آپ کو صحیح چیز دکھائیں گے. غلط دیکھ لی تو کیا ہو جائے گا، وہ الگوریدمز جو ہیں وہ آپ کو غلط لائن پہ لگا دیں گے. تو ماڈرن ٹائمز میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ شرک کی کون سے ایسے راستے ہیں، کون سی ایسی اقسام آپ کو نظر آتی ہیں جن کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے؟ جی، اس میں یہ ہے کہ سب سے اہم بات تو یہی ہے کہ انسان جب مختلف اس طرح کی چیزیں سن رہا ہوتا ہے تو اس سے پہلے اس کے پاس ایک ساؤنڈ نالج ہونی چاہیے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ تورات پڑھا انہوں نے جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ایمان کے بارے میں وہ پختگی نہیں آئی تھی، ابھی قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اور صحابہ سیکھ رہے تھے. لیکن جب ایک شخص ایک پختگی حاصل کر لیتا ہے اور اس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، کچھ اور سن کر گمراہ ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں، تو پھر بھی وہ ایک ضرورت کے لیے، مثلا وہ کسی ایسی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے جہاں مثلا اس نے مکالمہ کرنا ہے کسی اور سے، تو اس کو ان کی کتابیں پڑھنی ہے یا کچھ، تو وہ وہاں اتنا سنے کہ جس سے وہ کاؤنٹر آرگیومنٹ کو سمجھ سکے. دوسری طرف یہ ہے کہ جنرلی جیسے ہم چیزیں سن رہے ہوتے ہیں اور وہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی یہ پہچان کرنی بہت ضروری ہے. دیکھیں شرک کی جو مختلف اقسام ہیں
اس میں شرک فی العبادہ بھی ہے. تو جب ہم سن رہے ہوتے ہیں تو مثلاً وہ عبادت کے طریقے جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک آئے ہیں جی ان کے علاوہ بھی بہت کچھ طریقے اختیار کر لیے جاتے ہیں جن میں سے کچھ بدعات ہو جاتی ہیں پھر کیونکہ وہ دین میں نیو چیزیں آ جاتی ہیں. پھر بعض اوقات ان بدعات کو کرنے کے طریقوں کے اندر شرک آ جاتا ہے. ٹھیک. مثلا آپ نظر مان رہے ہیں تو آپ اللہ کے علاوہ کسی اور غیر اللہ کی نظر مان لیں گے. اب آپ کہیں گے کہ میں نے تو فلاں کو سنا تھا اور انہوں نے یہ بات کہی. تو ایمان کو بچانے کی ذمہ داری ہر ایک کی اپنی ہے. تو اسے ان سورسز کو ایوائڈ کرنا چاہیے جو اس کے ایمان کے اوپر اثرات ڈال رہے ہوں یعنی نیگیٹو اثرات. یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ نے بتائی ہے. اس میں نا سپرسٹیشنز کو ہم کہاں رکھیں گے کیونکہ جب ہم وہمی طبیعت کے ہو جاتے ہیں یا اس قسم کی بہت ساری باتوں میں انگیج ہو جاتے ہیں, ہمارا نیچر ہی ہوتا ہے کہ ہم نے ہر چیز میں کسی نہ کسی ایسی بات کو لے کر آنا ہوتا ہے, تو اس سے ہمارا ایمان جو ہے وہ کتنا متاثر ہوتا ہے. سپرسٹیشنز بھی دراصل عقیدہ کی کمزوری ہے کیونکہ آپ ڈپینڈ کرتے ہیں جو آپ کے ارد گرد کچھ کسی کے سامنے کوئی واقعہ پیش آیا تو اس نے اس کو لیبل کر لیا کہ ہمیشہ یہی ہو رہا ہے. اب جو شخص اس سے متاثر ہے وہ بھی اسی کو لے کر آگے جا رہا ہے, جبکہ ہمارا دین ان چیزوں کے اوپر بالکل بلیو نہیں کرتا اور وہ یہی کہتا ہے کہ کوئی بھی واقعہ جو ہے وہ اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے. تو ڈائریکٹ زد پڑتی ہے اس سے. مثلاً معروف طرح کے سپرسٹیشنز کیا ہیں کہ کالی بلی نے راستہ کاٹیا تو آپ سفر کرے ہی نہ. اب کالی بلی ایک چھوٹا سا جانور ہے, انسان غور کرے, اپنی عقل کو استعمال کرے, وہ اپنے راستے پر جا رہی ہے, ٹھیک, جو بھی ہو سکتا ہے وہ اپنی کوئی فوڈ تلاش کرنے جا رہی ہے ویسے ہی جا رہی ہے, اور ہم نے اسے لیبل کہاں کر دیا کہ ہمارے آج کے سفر کے اوپر اس کے گزرنے نے افیکٹ ڈالنا ہے, یا یہ کہ یہ سٹون میرے لیے لکی ہے, یہ بالکل کلر میرے لیے اس طرح سے ہے, یہ کلر ہے. اب پتھر ہیں, کلرز ہیں یا ستارے ہیں, کوئی بھی ایسی چیزیں جو ہیں یہ کیا, یہ اللہ کی مخلوقات ہے, سب وہ اپنا اپنا کر رہی ہیں, ان کا ہماری زندگی پہ کوئی ایسے اثرات نہیں ہو سکتے. لیکن یہ چونکہ سنی ہوئی باتیں ہوتی ہیں, ان کی پیچھے کوئی دلیل نہیں ہوتی. آپ دیکھیں گے تو یہ ایک نسل نے سنی دوسری میں منتقل ہو گئی. اچھا, پھر یہ ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے اور جو دوسری نسل تھی اس کے اندر ایمان آ جائے اور وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے تو آپ دیکھیں گے کچھ بھی نہیں ہوتا. کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صرف توہم پرستی ہے اور ایمان توہم پرستی سے بہت دور کی چیز ہے. بالکل. یعنی آپ کی ساری باتیں سن کے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام تو بہت پریکٹیکل ہے, آپ نے مشکل بنایا ہے, تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شرک ہمیں پریکٹیکلٹی آف اسلام سے دور کر دیتا ہے, بالکل ایسے وہ ہمیں الجھا دیتا ہے. کیس سٹڈیز کچھ دیکھ لیتے ہیں. ایک خاتون ہے جو کہ تعویذ پہنتی ہیں یا کالا دھاگا باندھا ہوا ہے یا اس طرح نظر کے لیے وہ تل سا لگایا ہوا ہے, اور جب آپ ان کو تھوڑا سا پوچھیں تو وہ کہتی ہیں نہیں بس ایسے ہی, میں آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ. یا اسٹار سائنس کے بارے میں بھی اسی طرح بات ہوتی ہے, یا ذرا اپنی وہ ہاتھ دکھانا, وہ ذرا آپ کی جو ہے لائف لائن اور یہ لائن, اور جب آپ پوچھتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو مانتی ہیں تو جواب یہ ہوتا ہے کہ نہیں میں مانتی نہیں ہوں, ایسے فار فن سے. ایسے شخص کو کیا کہنا چاہیے؟ ایسے شخص کو ہمیں یہی بات سمجھانی چاہیے کہ جس چیز کے اوپر ہمارا اگر بلیف نہیں ہے تو ہم اس ایک بالکل غیر مفید ایکٹیویٹی میں کیوں اپنا وقت لگا رہے ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارا کہیں نہ کہیں بلیف ہوتا ہے, صحیح, اور پھر وہ چیز ہمارے اوپر افیکٹ بھی کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ ہیومن مائنڈ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ جو چیز پڑھتے ہیں, جو دیکھتے ہیں, جو آپ کے سامنے ہو رہی ہوتی ہے اس کا اثر قبول کرتا ہے اور اسی نہج پہ وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے. ہمارے دین نے اسی لیے ہمیں ان چیزوں سے روکا ہے کہ بعض اوقات وہ غیبی امور جن کا ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاں ایسے ہوگا, حالانکہ حقیقت میں ایسے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ تو تقدیر بدلنے پر قادر ہے. تو انسان بعض اوقات دعا کرتا ہے, اس کی تقدیر بدل جاتی ہے, جبکہ آپ کو ایک شخص کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے اور آپ اسی کو لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو آپ کی زندگی کے اندر بہت سی پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں اس کے ذریعے سے. تو یہ کہنا کہ میرا اس میں بلیف نہیں ہے لیکن میں ایسے ہی کر رہی ہوں, یہ بات درست نہیں ہے. ویسے بھی ایسا علم جو کہ غیر مفید ہے, نفع بخش نہیں ہے, اس سے ہمیں پناہ مانگنے کو کہا گیا ہے. بہت امپورٹنٹ بات ہے, اور اس میں ایک میں نے جملہ پڑھا تھا جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے, وی کریٹ وٹ وی فیئر. کہ جب ہم یہ پہلے ہی سوچ رہے ہوتے ہیں, اندر سے ڈر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ہو جاتا ہے, ہم کہتے ہیں دیکھا اسی وجہ سے یہ ہوا نا. اچھا, ایک اور کیس سینیریو ہے کہ والدین ہیں اور وہ اپنے بچے کی شادی کر رہے ہیں, تو وہ نا بچے مانتے نہیں, آج کل کے کئی بچے بڑے سمارٹ ہیں,
لیکن وہ کیا کر رہے ہیں کہ کسی سے استخارہ کروا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ کوئی ذائچے بنوا رہے ہیں. ان کو کیا کہنا چاہیے؟ جی اس میں بھی یہی ہے کہ استخارہ کرنا ایک مسنون عمل ہے، لیکن یہ بھی ایک عبادت ہے، اور عبادت کے لیے یہ ایک اصول ہے کہ عبادت توقیفی ہوتی ہے. اس کا وہی طریقہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. ہم عبادات کو خود سے انوینٹ نہیں کر سکتے. تو جو استخارہ ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، اور ایک بہترین عمل ہے اپنے کسی بھی کام میں فیصلہ کرنے کے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کر رہے ہیں اس کے ذریعے. لیکن وہ جس شخص کا معاملہ ہے، اول تو سب سے پہلے اسے خود کرنا چاہیے اور اسی مسنون طریقے پر کرنا چاہیے کہ 2 رکعت ادا کرے اور پھر دعا پڑھے، یا پھر اس کے اپنے گھر میں والدین ہیں، بہن بھائی جو بالکل اس معاملے سے متعلقہ ہیں، ان کو کرنا چاہیے. لیکن کسی بھی دوسرے تیسرے کے پاس جانا اور اسے کہنا کہ آپ میرے لیے استخارہ کر دیں. اچھا عموماً اس کو کیوں کرتے ہیں یہ لوگ؟ میرے سے بھی بعض اوقات خواتین بات کرتی ہیں تو میں نے دیکھا کیوں کرتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ہم تو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، ہمارے سے تو ہم نیک نہیں ہیں، ہماری تو دعائیں نہیں قبول ہوتی، تو ہم کسی نیک ایسے بندے سے جو 5 وقت کا نمازی ہو ہم اس سے کرائیں گے. تو میں ہمیشہ اس میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں 5 وقت نماز پڑھنا تو آپ کے لیے فرض ہے. جی آپ کسی اور سے بھی کروائیں گی تو آپ کے لیے کیسے خیر پیدا ہوگی اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کر رہے. تو بات یہ ہے کہ جو کمی کمزوری ہے اس کو ہمیں دور کرنا ہے، نہ کہ ہم اس طریقے کے اندر ہی تبدیلی پیدا کر دیں. ٹھیک ہے. ہمارے بچے جو ہے نا آج کل بہت سائنسز پڑھتے ہیں، تو ایک اور کیس سینیریو یہ ہے کہ کوئی ایک ٹین ایجر ہے وہ بلیو کرتا ہے وہ جو انرجی ہیلنگ اور ویوز اور اس طرح کی چیزوں پہ، کوانٹم تھیوریز پہ، تو کیا وہ درست طریقہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ اپنی ہیلنگ کر سکتا ہے؟ دیکھیں جو ہیلنگ ہے بیسیکلی عقیدہ اس میں یہ ہونا چاہیے کہ شفا اللہ نے دینی ہے. ٹھیک ہے. اللہ اس عقیدے کے ساتھ وہ جائز طریقے جس میں کوئی غیر شرعی بات نہ ہو وہ آپ اختیار کر سکتے ہیں. لیکن اگر ان طریقوں میں کوئی اس طرح کی چیز ہے کہ جیسے کوئی مافوق الفطرت کوئی ہے اور وہ آ کر آپ کو آپ کی انرجی بڑھا رہا ہے اور آپ کو ایسی کوئی ایکسرسائز یا ایسے کوئی پوسچرز کر لیتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ چیزیں آپ کے اندر آ جاتی ہیں، تو یہ تو ایک متھ ہی ہے. اس کو نہ تو لاجیکلی آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں اور نہ شرعی طور پر اس کی کوئی دلیل موجود ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. تو آج ہم نے جو دیکھا ہے اس عقیدے کو اپنے مضبوط کرنے کے لیے، ایک تو شرک کے بارے میں پڑھنا ہے آپ نے، اور بہت ڈیٹیل میں پڑھنا ہے، اور بہت سے اوتھینٹک علماء کے آپ کو آن لائن کورسز مل جاتے ہیں، کتابیں مل جاتی ہیں. یہ آپ کا ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی زندگی میں یا اس سال میں شرک کے بارے میں ایسے پڑھنا ہے تاکہ اپنی زندگی سے اس کو نکالتی چلی جاؤں. دوسرا یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. یہ جو دھاگے ہیں، تعویذ ہیں اور یہ اندیشے ہیں، یہ پھر ان کی ہمیں ضرورت نہیں رہے گی، یہ ہم سے دور بھاگ جائیں گے اور ہماری زندگی اسی طرح پریکٹیکل ہو جائے گی جیسا ہمارا دین ہے. تو اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.